इमाम साहब की नीयत के मुताबिक कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। आज की खबर है आज ये ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे जिली इंतजामिया 2.5 लाख रुपये एडवांस और 50 साल का ये कौन सी जिली इंतजामिया है, कौन कराना है? देखें, जिस तरह आपने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें अलग-ऐलान कहा गया कि हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हम जो करें हमारा पाकिस्तान है और तुम हो ख्वाह इसमें, तो वो कहते हैं कि हम करेंगे। तो ऑपरेशन वहाँ पर चूँकि शुरू किया गया ज़बरदस्ती, तो सूबाई हुकूमत का ये काम है कि वो अपनी अवाम के साथ खड़े हों। मैंने अपने सूबे की तमाम इंतज़ामिया को ये हिदायत दी है कि मेरे लोगों को चाहे वो वॉलंटियरली बाहर आए या चाहे उनको ज़बरदस्ती निकाला जाए, मेरी इंतज़ामिया उनके लिए जो है मौजूद होनी चाहिए और उनको हर किस्म की सपोर्ट देनी चाहिए। इससे पहले जो हमारा एक नॉर्थ वज़ीरिस्तान का एरिया है बकाखेल, वहाँ पर भी लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया और वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि हम उनको पैसे देंगे, उनको जो है हम कंपनसेशन देंगे, जो टेम्परेरी डिस्प्लेस पीपल हैं, TDPs जिसे कहते हैं, उनको हम पैसे देंगे, वफाक ने कहा। लेकिन उन्होंने घर बार छोड़ा, इनके लिए पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, वो पैसे उनको नहीं दिए जा रहे। सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने वसाइल से उनको पैसे दे रही है और वो अभी तक 7.5 अरब रुपये से ज़्यादा बन चुके हैं। 7.5 अरब रुपये से। अलीम साहब, सर ये बताइएगा कि इस तरह पीपल्स पार्टी ने आपको वेलकम किया, क्या उन्होंने किसी ताकत को कोई मैसेज दिया है या वाकई मुस्तकबिल में आपका कोई इत्तेहाद होने जा रहा है? क्योंकि नून लीग से PTI बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, शायद कहीं पीपल्स पार्टी के नाम ज़्यादा दिखाई दे रही है। ताकत को सिर्फ एक तरीके से मैसेज दिया जाएगा कि वो कहें कि 8 फरवरी 2024 को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था और हमें गलत हुकूमत दी गई है और उस जाली असम्बली से वो जो है इस्तीफ़े दे और बाहर आ जाए। तो ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। मोहम्मद हुसैन ये खान, जिस तरह जो है लेटे हुए हैं ताकतवरों के सामने, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, उस पर जो है अभी सब जानते हैं, तो बात करना फजूल ही है। और हाँ, अभी तक जो है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपको जलसे की इजाज़त देंगे, लेकिन उनका जो है अभी 6 बजे के बाद, आज 6 बजे के बाद रिटर्न NOC हमें दिया गया था और अभी तक रात के 6 बजे तक कोई भी जो वहाँ पर कंटेनर्स, क्योंकि हमने स्टेज लगानी थी, हमने जो है वहाँ पर वो साउंड सिस्टम का बंदोबस्त करना था, तो कोई भी वेंडर जो है हमारे साथ तैयार नहीं था क्योंकि हमारे पास NOC नहीं थी। तो अभी 6 बजे के बाद हमारी टीम वहाँ लगी हुई है, तो देखते हैं कि हम कितना बंदोबस्त कर सकते हैं। एक मिनट, मोहम्मद जलसा होगा इंशाल्लाह। जिस तरह आपने ये मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर कमेंट किया है कि जाहिर है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है लोगों की, DGI SPR ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में एक टेरर और पॉलिटिकल नेक्सस की बात की है और इसी वजह से वो कहते हैं कि ऑपरेशन तो किसी सूरत में नहीं रुकेगा क्योंकि टेरर और एक पॉलिटिकल नेक्सस वहाँ पे एग्जिस्ट करता है बहुत स्ट्रॉन्ग। देखिए, इस बयान को मैं मज़म्मत के साथ मुस्तरद करता हूँ। ये इंतहाई गलत बात है। हमारे तमाम जितनी भी सियासी और मजहबी जमातें हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग, वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के छत तले जमा हुए। उन्होंने 15 नुकाती एजेंडा जो है वफाक के सामने और पूरे पाकिस्तान के सामने रखा, जिस पर तमाम सियासी और मजहबी जमातें और मकतबा फ़िक्र के लोग खैबर पख्तूनख्वा के वो एग्री कर गए। उसमें एक ये भी था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि हमेशा बंद कमरों में फ़ैसले होते आए रहे। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ था लंदन प्लान के तहत और बैरूनी साजिश से एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उस वक्त ये फ़ैसला किया गया था कि हमने जो है दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करना है।
جس کا علم ہمیں ہوا اور ہم نے جو ہے خیبر سے لے کر تورغر تک اور چترال سے لے کر وزیرستان اور ڈی خان تک ان سب جگہوں پر چرگے بھی کیے، جلسے بھی کیے اور پورے پاکستان کو بتایا کہ ان کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے، ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے اور دوبارہ جو ہے پختونے کے سر کا سودا ہوا ہے۔ لیکن وہاں پر اس وقت کی حکومت، اس وقت کے وزراء اور یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ہمارے خدشات صحیح تھے، یہ جھوٹے تھے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس وقت۔ اور ابھی جو ہے ان کے سر وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز مجھے کہتے ہیں کہ آپ ملے اپنے لیڈر سے، اس سے بات کریں۔ میں وہاں اڈیالہ جیل جاتا ہوں اور اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے اور مجھے میرے لیڈر میرے کہا جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ الیکشن کمیشن، اس کا رول تمام دنیا نے 8 فروری 2024 کو دیکھا، یہ بھی دیکھا کہ ہم سے نشان چھینا گیا، یہ بھی دیکھا کہ ہم سے کاغذات جو ہے راستوں میں غنڈوں کی طرح لیے گئے، یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمیں جو ہے کمپین کے لیے نہیں چھوڑا گیا، لیکن خاموش تماشائی۔ یہ آپ کی مفلوج عدلیہ، یہ آپ کا مفلوج الیکشن تو پھر ملک میں جو ہے اکانومی بھی تباہ ہوگی، یہاں پر دہشت گرد بھی آئیں گے، یہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی بنے گی۔ عرفان کے بعد حمید الرحمان، 1 منٹ عرفان۔ جی جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی جلد متوقع ہے؟ اور دوسری بات یہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں اور اس تیزی سے آپ کے جو کارواں چل رہا ہے جلسے جلوس ایریا دورے آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو اشارہ ملا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ناحق جیل میں قید کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو ممنوع ہیں، وہ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے قانونی طریقے سے وہ تحائف لیے ہیں وہ آج جیل میں ہیں۔ تو یہ تو ہمارے انصاف کا نظام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر عدالت انصاف کرے تو آدھے گھنٹے میں ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے فری ٹرائل نہیں ہو رہا اور عدالتوں کے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ قید میں۔ حمید الرحمان جی سر، میرا سوال یہ آپ سے ایک تو یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں کتنے ایسے اضلاع ہیں کہ جہاں کے بی کی حکومت سے گرڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پر لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں کر سکتے۔ اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال یہ ہے کہ مرجر کے حوالے سے آپ نے بات کی فاٹا کی، تو فاٹا کا مرجر بہت جلد بازی میں کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر جو صورتحال ہے، آپ کا تعلق بھی فاٹا سے، سابق فاٹا سے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ جرگا سسٹم بحال کرنے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم نے کمیٹی بھی بنائی ہے۔ تو آپ کیا اس انضمام کو صحیح سمجھتے تھے یا اس کا کوئی فوائد سامنے نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اور بلنڈر ہوگا اگر اس طرح کیا گیا۔ یہ سسٹم پورے پاکستان میں چل رہا ہے اور فاٹا میں پورے پاکستان سے علیحدہ سسٹم تھا جو FCR کے تحت چلتا تھا، لیکن اگر دوبارہ جو ہے وہاں پر کوئی تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی تو حالات اکثر مختلف ہوں گے اور کافی زیادہ نقصان ہوگا۔ جو سسٹم مطلب جو پورے پاکستان میں چل رہا ہے وہ خیبر پختونخوا کے مرج اضلاع میں بھی ابھی چلنا شروع ہو گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کو جو ٹرانزیشن پیریڈ کا وعدہ کیا گیا تھا 10 سال کا، ان کو وہ حقوق نہیں دیے گئے۔ 100 ارب روپے کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم دیں گے، اور یہ 3% تقریباً اس وقت ڈویزیبل پول میں بنتا تھا، لیکن ابھی وہ 3% زیادہ بنتا ہے، وہ تقریباً آج کے 300 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے، تب 100 ارب روپے بنتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں دیے جا رہے۔ وہ 700 ارب روپے بنتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے 132 ارب روپے دیے گئے ہیں۔ 568 ارب روپے جو ہیں ابھی بھی وفاق بقایا ہے، اور وہ جو ہے اس میں سیریس بھی نہیں ہے۔
تو جو نظام وہاں پر چل رہا ہے اس کا فیلئر نہیں ہے. فیلئر جو ہمارے حکمران ہیں ان کا ہے کہ وہ جو ہے صرف جس چیز میں ان کی ذات کے لیے فائدہ ہو ان پر تو توجہ دیتے ہیں, باقی کسی چیز پہ توجہ نہیں دیتے. اور خیبر پختونخوا میں ریٹ ہماری اسی جگہ پر نہیں ہے جو کینٹ اور اس کے مشران کے تحت آتا ہے. فیض بھائی صاحب میرا سوال یہ ہے, ان کے بڑے شہر کراچی میں آئے اور دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں آئے ہیں, تو گورننس کا کیا دیکھا یہاں پہ میں نے کہ گورنمنٹ کی حکمرانی وہ بہتر ہے کس طرح کام سے حکومت کی حکمرانی بہتر ہے یا کے پی کے میں زیادہ بہتر؟ اچھا, یہ تو آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کس کو ووٹ پڑا تھا اور کس کے کھاتے میں نکلا تھا. ہمارے خیبر پختونخوا میں تو الحمدللہ لوگ ہمیں تیسری دفعہ ووٹ دے رہے ہیں, اور تمام تر ظلم جبر فسطائیت کے باوجود, الیکشن سمبلز چھیننے کے باوجود, پارٹی کو ختم کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے ہمیں ووٹ بھی دیا اور اس کا تحفظ بھی کیا. تو الحمدللہ ہماری تیسری دفعہ حکومت ہے تو وہ لوگ مطمئن ہیں. یہاں کے لوگ میرے خیال میں ناراض ہیں جو سیاسی پارٹی ہے جس کی خاندانی سیاست یہاں چلتی آ رہی. حامد ایسا لگتا ہے کہ اسپیسمنٹلی انڈیا کے بھر کے جو حکام ہیں ان میں ضدی صورت پیدا ہوئی ہے, اور یہ ضد جو 70s کی ایئر میں ہوئی تھی, مشرف الرحمان کو اسپیسمنٹ زبان بیٹر ہو گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری جو روش ہے یا ایٹیٹیوڈ کے رویہ جو بھی ہے دونوں طرف کا, چاہے وہ کپتان عمران خان صاحب کا ہو یا ایکسپیریمنٹ کا, کیونکہ ضد ان کو نقصان نہیں کرے گی. دیکھیں میرے خیال میں تو جب بات قومی مفاد کی ہو تو اس میں ضد نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہر بندے سے اوپر ہے قومی مفاد, اور ہر بندے کو جو ہے وہ قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فیصلے کرنے چاہیے. اگر عمران خان صاحب کی یہ بات غلط ہے کہ وہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتا ہے, آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہے, آزاد عدلیہ کی بحالی چاہتا ہے, آزاد میڈیا کی بحالی چاہتا ہے, اور وہ بضد ہے, تو پھر میرے خیال میں اس چیز کے لیے تمام لوگوں کو اس کو ضد نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کے لیے تو اس کے لیے محنت کریں, کیونکہ پاکستان حقیقی جمہوریت سے ہی جو ہے وہ مضبوط ہوگا. جام صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہندو میرج بل جو کہ 2017 میں KPK میں متعارف کرایا گیا وہ تاحال منظور نہ ہو سکا ہے, اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا. کیا وجوہات ہے, کیا KPK میں اقلیتوں کے لیے کوئی قانون بنانا نہیں ہو رہا یا اسے آپ کس چیز کا قانون؟ ہندو میرج بل. اچھا سوری, مجھے اس کا علم نہیں ہے, اور میں چاہتے ہوئے جس طرح جاؤں گا انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھوں گا اور پھر میں جو ہے آپ کو صرف ایک منٹ صرف ناصر بھائی لاسٹ کوشچن لے لیجیے. یہ بتائیے گا کہ آپ سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے KPK کے ادارے میں ان کو تو اسپیس دیا ہوا تھا, آپ کو اسپیس دینے کو کیوں تیار نہیں, کیا مطلب آپ کو اتنا ان سے کیا تھریٹ ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ کافی عرصے سے KPK میں برسر اقتدار ہے اپنی پارٹی, اور KPK میں جو ہے وہ تباہی آ گئی ہے, کہ نواز جو ہے وہ کنڈر بن گیا ہے, لوگوں کو حقوق نہیں مل رہا ہے, تو اس پہ کتنی آتی ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خیبر پختونخوا کی, آپ آئیں. صدر صاحب آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں, ہمارے جو صحافی برادری ہیں ان کو لائیں, آپ کو میں خیبر پختونخوا دکھا دوں گا. ہمارے پچھلے سال چونکہ اس دفعہ سیلاب زیادہ آئے تھے, اور فلڈ جو ہمارے فلیش فلڈس تھے اور کلاؤڈ بسٹ کی وجہ سے, تو اس سال تقریباً 1,50,00,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹورسٹ آئے تھے. اس سے پہلے سال جو ہے 2 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ آئے تھے. اگر خیبر پختونخوا اتنا ہی خراب ہے تو ٹورسٹ جو ہیں وہ باقی صوبوں سے آتے ہیں, تو ان کے جو ہے آنے جانے میں جو ہے اتنی نمبرنگ میں فرق نہ آتا. بہرحال جب آپ دیکھیں